وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मेरी सारी बहनों को अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उतल मा ऊहिय इलैक मिनल किताबि व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। لا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون। यकीनन नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है और अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ी चीज है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। जिन तकलीफ दे हालात में मुसलमान और आप मक्का में जिंदगी गुजार रहे थे उसमें सबर, सबात और हौसला पैदा करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत की हदायत की गई। आज भी मुसलमान बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। जहां देखें मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। अब आजकल बर्मा में मुसलमानों के साथ जो उनकी नस्ल कुशी की जा रही है, हजारों की तादाद में उनको जिंदा जलाया गया और इन पे जो जुल्म किया गया है उसकी अखबारात में आपने बहुत सी रिपोर्ट पढ़ी होंगी। और जब उसके साथ साथ उन्होंने पनाह लेने के लिए बांग्लादेश की
सरहद को अबूर करने की कोशिश की तो बांग्लादेश की हुकूमत ने अपनी सरहदें भी बंद कर दी। हजारों मुसलमान जो हैं इस वक्त इंतहाई बुरे हालात में मौजूद है। और ये एक दिन की मिसाल नहीं है, ये तो मैं आपको आजकल की बात बता रही हूँ। कभी फलस्तीन, कभी रूस, कभी कश्मीर, हर जगह मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो इन हालात में मुसलमानों को कुव्वत हासिल करने के लिए कुरान मजीद की तिलावत करनी चाहिए। कुरान मजीद की तिलावत के बेशुमार फायदे हैं। इससे ईमान बढ़ता है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत पैदा होती है, इंसान आमाले सवाले करता है और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद करीब आती है। लेकिन मैं एक बात कहने पर मजबूर हूँ, खाली कुरान की तिलावत अंधे और बहरे होकर करना कोई फायदा नहीं देता। इसको समझें, इसको सीखें और उसके बाद समझकर इसकी तिलावत कीजिए। मेरे से वादा कीजिए, इस दौरे के बाद सब लोग कुरान को सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अंधे बहरे होकर पढ़ना तो कोई मतलब नहीं है। कितनी दफा आप पढ़कर आ चुकी हैं, पीछे हमने नेक बंदों की खसूसियात पढ़ी थी कि वो लोग जब अल्लाह की आयात पढ़ी जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते। और हमने तो तय कर लिया है कि हमने कुरान को अंधे और बहरे होकर ही सुनना। आंखें खोलनी नहीं है उसके लिए, ना उसके लिए अपने दिमाग के दरीचे खोलने हैं, ना उनके लिए अपना दिल खोलना है। क्योंकि जब तक आप कुरान नहीं समझते, कुरान ना आपके दिल में उतरा है, ना आपके दिमाग को मुतासिर करता है, ना आपके जिस्म का हिस्सा बनता है। कुरान की तिलावत के साथ ईमान बढ़ता है, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत पैदा होती है, इंसान अमाले सवाले करता है और सबसे बढ़कर अल्लाह की मदद का यकीन होता है। और दूसरी चीज, नमाज कायम कीजिए, क्योंकि नमाज बेहयाई से रोकती है और बुराई से रोकती है। और अल्लाह का जिक्र तो बहुत बड़ी चीज है और अल्लाह ताला जानता है जो तुम करते हो। अब नमाज भी हमारी जो है, हमारी नमाज हमें बुराइयों से नहीं रोकती। क्या वजह है? हालांकि कुरान कहता है नमाज बुराई से रोकती है। हम नमाज को भी वैसे नहीं पढ़ते जैसा नमाज पढ़ने का हक था। नमाज को खुशू खुजू से अदा कीजिए, नमाज को दिल और जान से अदा कीजिए, नमाज को दिल की ठंड से अदा कीजिए। आपको नमाज में मजा आए, आपको सजदे में मजा आए, आपका दिल लगे नमाज के अंदर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी मुश्किल में होते तो हजरत बिलाल से कहते, बिलाल हमें नमाज से राहत पहुंचो। तो जब तक नमाज ऐसी ना हो जिसके साथ आपको ठंड पड़ जाए, आपको मजा आए, आपको लज्जत आने लगे, रब के हजूर सजदा करके आपका दिल ना करे सर उठाने को, ऐसी नमाज तो इंसान को बुराई से रोकती है। लेकिन जो नमाज हम पढ़ते हैं ठकाठक, एक मशीन लगी होती है, तो वो नमाज तो हमें बुराई से नहीं रोकती। तो लिहाजा आज तिलावत भी बाकी है, आज नमाज भी बाकी है, लेकिन आप देख लीजिए हमने उसमें कितना फर्क डाल दिया, इसीलिए हमें उसके फवायद भी हासिल नहीं होते। अल्लाह ताला हमें ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जो उसको पसंद आए, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक दे जिससे हमारे दिल ठंडे हो, जिससे वो हमारा रब राजी हो। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई से रोकती है, ऐसी नमाज वाकई बुराई और बेहयाई से रोकती है। और अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ी चीज है और अल्लाह जानता है जो तुम करते हो। और ए मुसलमानों, अहले किताब से बहस न करो, हाँ उस तरीके के साथ जो सबसे अच्छी हो, मगर वो लोग जिन्होंने उनमें से जुल्म किया, और कहो हम उस चीज का साथ ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और हम उसके फर्मा बरदार हैं। दावत दीन का तरीका अल्लाह ताला ने सिखा दिया कि जब तुमने दीन की दावत देनी हो तो सबसे अच्छे तरीके और हिकमत के साथ दिया करो। और अमली तौर पर भी बता दिया कि ऐसी चीजों से बात की इब्तिदा करें जो मुखातिब के दरमियान और आपके दरमियान, जिस पर आप दोनों मुत्तफिक। तुम उनसे कहो हम उस चीज पर ईमान लाए हैं जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और तुम्हारी तरफ हम तौरात को भी मानते हैं और हम कुरान पर भी ईमान लाए हैं, और तुम्हारा और हमारा माबूद एक अल्लाह है और हम उसके फरमाबरदार हैं। बात की इब्तिदा मुत्तफिक बातों से कीजिए और फिर आहिस्ता आहिस्ता बात को बढ़ाते हुए उन बातों की तरफ ले जाइए जहां पे आप मुत्तफिक नहीं हैं।
اگر آپ آغاز میں ہی ایسی باتیں شروع کر دیں گے جو کہ مخالفت والی ہوں گی تو بات شروع ہی نہ ہونے پائے گی۔ اور اسی طرح ہم نے تیری طرف یہ کتاب یعنی قرآن نازل کیا۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں جنہیں ہم نے پہلے کتاب دی تھی، تو اہل کتاب میں سے بھی بہت سے لوگ قرآن پر ایمان لے آئے، اور ان لوگوں میں سے یعنی مکہ والوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ہماری آیات سے تو صرف کافر لوگ ہی انکار کرتے ہیں۔ اور اے نبی، آپ اس سے قبل نہ تو کوئی کتاب پڑھ سکتے تھے اور نہ ہی آپ اس کو اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، تب تو جھوٹے لوگ شک کرتے۔ کفار کے اعتراضات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ آپ تورات کے مضامین قرآن کے نام سے پیش کر رہے ہیں، آپ کو کوئی پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، اگر آپ لکھے پڑھے ہوتے تو اس الزام میں کچھ وزن ہوتا۔ آپ نہ تو لکھ سکتے تھے نہ پڑھ سکتے تھے، اور یہ بجائے خود آپ کی نبوت کی ایک دلیل تھی کہ آپ لکھے پڑھے نہ ہونے کے باوجود آپ کی اس لکھے پڑھے نہ ہونے پر ساری دنیا کی پڑھائیاں قربان، کیونکہ جو دین آپ نے پیش کیا اور جو سمجھداری اور جو علم کی باتیں آپ نے کی، ان پر تمام دنیا کے علم قربان۔ بلکہ وہ تو واضح آیات ہیں ان لوگوں کے سینوں میں ہیں جن کو علم دیا گیا، اور ہماری آیات کے ساتھ تو صرف ظالم لوگ ہی انکار کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اس کے اوپر اس کے رب کی طرف سے کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل کیا گیا۔ کہہ دیجئے بے شک معجزے تو اللہ کے پاس ہیں، اور میں تو واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ کیا ان کے پاس یہی معجزہ کافی نہیں کہ ہم نے تیرے اوپر یہ کتاب نازل کی ہے جو ان کے اوپر تلاوت کی جاتی ہے؟ بے شک اس بات میں البتہ رحمت ہے اور نصیحت ہے ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ یہ لوگ معجزہ مانگتے ہیں، ان کے پاس سب سے بڑا معجزہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید زندہ جاوید معجزہ ہے، یہ میریکل آف دی میریکلز ہے۔ انہیں اس کے بعد کس چیز کی ضرورت ہے؟ قرآن مجید ایسا معجزہ ہے جس کی چمک دھمک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی کم نہیں ہوئی۔ چیلنج دینے کے باوجود ساری دنیا کے جن اور انسان مل کر اس جیسی ایک صورت نہیں بنا سکے۔ یہ چیلنج آج بھی قرآن میں 5 جگہ پر موجود ہے۔ قرآن میں کئی پیشین گوئیاں موجود ہیں جو کہ کئی تو اگلے چند سالوں میں پوری ہو گئیں اور کئی پوری ہوتی رہیں گی۔ اس کے علاوہ اس میں حضرت یوسف، ذوالقرنین کے ایسے واقعات ہیں جو کہ غیب سے اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دیے۔ اس کے علاوہ قرآن کا سب سے بڑا معجزہ یہ ہے کہ قرآن محفوظ ہے۔ اگر آپ اس قرآن کو جو کہ ابتدا میں اکٹھا کیا گیا تھا، جس کو حضرت زید بن ثابت نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے اکٹھا کیا تھا، اس قرآن کے ساتھ آج مارکیٹ میں ملتے ہوئے کسی بھی قرآن کو ملا کر دیکھ لیجئے، ایک شوشے کا فرق نہیں ہوگا۔ میں نقطے کا نہیں کہہ رہی، میں لفظ کا نہیں کہہ رہی، حرف کا نہیں کہہ رہی، ایک شوشے کا فرق بھی نہیں۔ اور یہ قرآن کی معجزہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لے لی۔ اور کہہ دیجئے اللہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے کافی ہے۔ وہ جانتا ہے جو آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے جھوٹ کے ساتھ اور انہوں نے اللہ کا انکار کیا، ایسے ہی لوگ حقیقت میں نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ آپ سے جلدی عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر عذاب کا وقت مقرر نہ ہوتا تو ان کے اوپر عذاب آ جاتا، اور یہ عذاب ان پر اچانک آئے گا اور ان کو خبر تک نہ ہوگی۔ یہ عذاب فتح مکہ والے دن آ گیا جب آپ کی افواج اچانک مکہ پہنچ گئی، مکہ والوں کو پتہ بھی نہ چل سکا، اور پھر ان میں مقابلے کی طاقت ہی نہ رہی۔ وہ عذاب کو جلدی مانگتے ہیں، اور یہ جہنم کافروں کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ دنیا کا عذاب تھا اور وہ آخرت کا عذاب ہے۔ اسی طرح نیکی کرنے والوں کو دنیا میں نیکی کا بدلہ علیحدہ ملتا ہے، اور اصل بدلہ ان کا اللہ تعالیٰ نے آخرت میں محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ اس دن ان کو عذاب ڈانپ لے گا، ان کے اوپر سے، ان کے پاؤں کے نیچے سے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا چکھو اس چیز کا مزہ جو تم عمل کرتے رہے تھے۔ اے میرے وہ بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے، تو تم صرف میری ہی عبادت کرو،
اگر اہل مکہ نے اسلام کی وجہ سے تمہارا جینا دوبر کر دیا ہے تو اللہ کی زمین وسیع ہے، وہاں ہجرت کر جاؤ تاکہ تم اللہ کے احکامات پر عمل کر سکو۔ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر تم میری طرف ہی لوٹ کر آؤ گے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ عمل کرنے والوں کا اجر کیسا اچھا ہے، وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، اور کتنے ہی چوپائے ہیں جو اپنا رزق نہیں اٹھاتے، اللہ ہی ان کو رزق دیتا ہے اور تمہیں بھی دیتا ہے، اور وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو تمہیں بھی اسی طرح رزق دیا جائے جیسے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے، وہ صبح بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے ہی۔ تو پھر وہ کہاں سے ان کی مت ماری جاتی ہے، وہ کہاں سے دھوکہ دیے جاتے ہیں۔ آج بھی دنیا کے تمام مشرکین کا عقیدہ یہی ہے کہ نظام کائنات قائم کرنے والا اللہ ہی ہے، تو پھر اس کے بعد یہ شرک کا جواز انہوں نے کہاں سے نکالا؟ اللہ رزق کو فراخ کرتا ہے اپنے بندوں کے لیے جس میں سے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر شے کو جانتا ہے۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں آسمان سے پانی کس نے نازل کیا اور اس سے مردہ زمین کو زندہ کس نے کیا، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے ہی۔ فرما دیجئے الحمدللہ، بلکہ اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے، یہ سارا کچھ مانتے ہیں اور اس کے باوجود اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگ جاتے ہیں۔ اور یہ دنیا صرف ایک کھیل، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل اور تماشا ہے، اور آخرت کا گھر اصل زندگی ہے۔ بات ہے یہ دنیا کی زندگی 60-70 سال کی، حد 90-100 سال کی، جبکہ وہ زندگی جو ہے وہ اصل زندگی ہے جو کہ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ اربوں سالوں کی ہے۔ اصل زندگی وہ ہے۔ باقی دنیا کی زندگی اس لحاظ سے کھیل تماشا ہے کہ اس کے سارے کردار آخرت کے مقابلے میں انتہائی ناپائیدار اور فانی ہوتے ہیں۔ یہاں کے بادشاہ اور وزیر بھی ڈراموں کی طرح جلد ہی سٹیج سے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ باقی اللہ والوں کے لیے اس دنیا میں ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور میں آپ کو ہر وقت کہتی رہتی ہوں کہ اس دنیا کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے فائدہ اٹھائیں۔ اس کا ایک لمحہ اتنا قیمتی ہے کہ اگر آپ اسی ایک لمحے میں اللہ کے سامنے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، آئندہ کے لیے اصلاح کا وعدہ کر لیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی نہ صرف یہ کہ توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی اسے آپ کا اخلاص اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی برائیوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتا ہے۔ ایک لمحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ دے رکھا، ہمیں اولاد دی ہے، ہمیں مال دیا ہے، ہمیں زندگی دی ہے، ہمیں وقت دیا ہے، ہمیں صحت دی ہے، ہمیں بہت سی صلاحیتیں دی ہیں۔ انہی ساری چیزوں سے، انہی نعمتوں میں سے اپنے رب کو راضی کر لیجیے، اس آخرت کی زندگی میں اپنے لیے جگہ بنا لیں۔ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں، اللہ کے لیے دین کو خالص کر کے اس کو پکارتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ انہیں خشکی کی طرح نجات دے دیتا ہے، اس وقت وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس چیز کا کفر کریں جو ہم نے انہیں دی، یہ مزے اڑا لیں، یہ جلد ہی جان جائیں گے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہم نے حرم کو امن والی جگہ بنایا تھا، حالانکہ اس کے ارد گرد سے لوگ اچک لیے جاتے تھے۔ کفار مکہ جو تھے، یہ حرم کی وجہ سے قریش کے قافلے محفوظ رہتے، ان کو رزق ملتا، ان کو امن ملتا، حالانکہ ان کے حرم کے ارد گرد کے جو علاقے تھے، ان علاقوں میں ان تجارتی قافلوں پہ ڈاکے ڈال لیے جاتے، مال لوٹ لیا جاتا، لوگوں کو قتل کر دیا جاتا۔ اس حرم کی وجہ سے قریش کو امن بھی ملا تھا اور رزق بھی ملا تھا۔ یہ لوگ باطل کے ساتھ تو ایمان لاتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے اس بیت اللہ کی وجہ سے، اپنے حرم کی وجہ سے ان کو رزق بھی دیا، ان کو امن بھی دیا، ان کو عزت بھی دی، ان کو سیاسی قوت بھی دی، ان کی معیشت کو مضبوط بھی کیا۔ اس کے باوجود اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں، اسی رب پر ایمان نہیں لاتے، اسی رب پر ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ لوگ باطل پر تو ایمان لاتے ہیں اور حق کا انکار کر دیتے ہیں۔ نبی ان کے پاس آیا اسی بیت اللہ کا جو مالک ہے اس اللہ کی طرف سے، لیکن انہوں نے نہ صرف یہ کہ اس کو مانا نہیں بلکہ اس کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے اور اپنی پوری زندگی اس کی مخالفت میں کھپا دی۔ تو یہ لوگ اللہ کی نعمتوں کا تو انکار کرتے ہیں اور باطل پر ایمان لاتے ہیں۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے اور حق کو جھٹلا دے جب اس کے پاس آئے کفار مکہ کی طرح۔ کیا ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ اور وہ لوگ جو ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں لازماً اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کی آخری آیت میں یہ وعدہ کیا ہے کہ جو شخص اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے، کسی بھی قسم کی کوشش، وہ مالی کوشش ہو، وہ قلمی کوشش ہو، وہ زبانی کوشش ہو، وہ نفس کے ساتھ نفس کو برائیوں سے روکے، علم حاصل کرنے کی کوشش کرے یا تلوار کے ساتھ قتال کرے، جو شخص بھی ہمارے راستے میں کوشش کرتا ہے ہم اسے لازماً اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، جو جنت کے راستے کی طرف نکل پڑتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ لازماً راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک شخص اللہ کے راستے کی طرف چلے اور اللہ اس کا ہاتھ نہ پکڑے، یہ اللہ کا وعدہ۔ اور اللہ تعالیٰ تو ایسی نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے راستے میں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بارے میں اپنا وعدہ پورا فرما، ہمیں جنت کے راستے پہ چلا دے، ہمیں اپنے راستے پہ چلا دے، ہمیں اس راستے پر چلا دے جو سیدھا تیری طرف جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ ہم سورہ روم کا آغاز کر رہے ہیں۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں اللہ ہی کا حکم اس سے پہلے بھی چلتا تھا اور اس سے بعد بھی چلے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ اس سورت کی دوسری آیت سے ہی اس کا زمانہ نزول متعین ہو جاتا ہے۔ یہ سورت ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا میں ہی دو عظیم الشان پیشین گوئیاں کی گئی ہیں۔ آپ کی بعثت کے زمانے میں دنیا میں دو سپر پاورز تھیں، ایک روم اور ایک ایران۔ روم کے باشندے اہل کتاب یعنی عیسائی تھے اور آخرت پر ایمان بھی لاتے تھے اور اعمال صالح بھی کرتے تھے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اہل حبشہ کے ایمان لانے کی تفصیل ہم پیچھے پڑھ کر آ چکے ہیں۔ اس دوسری جانب ایران کے لوگ آخرت کے منکر تھے، مشرک تھے، آگ پوجا کرتے تھے۔ طبعی طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں اہل روم یعنی عیسائیوں کے ساتھ تھیں، جو کہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تھے۔ 615 عیسوی میں ایران نے روم کو ایسی شکست دی کہ ایران کی فوجیں مصر کی سرحدوں تک پہنچ گئیں، یہاں تک کہ وہ ایرانی ان کی اصل صلیب بھی لے گئے۔ یہ شکست اتنی شدید تھی کہ خطرہ پیدا ہو چلا تھا کہ روم کے نام کا کوئی ملک اس دنیا میں وجود بھی رکھتا ہے یا نہیں۔ ایسے حالات میں قریش نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ جس طرح اہل فارس نے اہل کتاب یعنی رومیوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا ہے، ہم بھی تمہیں اسی طرح مٹا دیں گے۔ کفار مشرک تھے، ان کی ہمدردیاں مشرکوں یعنی ایرانیوں کے ساتھ تھیں۔ مسلمان موحد تھے، ان کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، جو کہ اللہ پر بھی ایمان لاتے تھے اور آخرت کو بھی مانتے تھے۔ تو کفار مکہ نے مسلمانوں کو طعنے دینے شروع کر دیے کہ ہم بھی تمہیں ایرانیوں کی طرح
صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ انہی حالات میں یہ آیات اتری جن میں نہ صرف روم کے غلبہ کی خوشخبری تھی بلکہ خود مسلمانوں کی فتح کی بھی بشارت تھی۔ ان حالات میں روم کی فتح تو ناممکن معلوم ہوتی ہی تھی، مسلمانوں کی قریش پر فتح اس سے بھی کہیں زیادہ مشکل معلوم ہو رہی تھی، لیکن قرآن نے یہ پیشین گوئی کی۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد ہی غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کے لیے اس سے قبل بھی حکم تھا اور بعد میں بھی اسی کا حکم چلتا ہے، اور جس دن رومی غالب آئیں گے اس دن مسلمان بھی خوش ہو جائیں گے۔ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو خلاف نہیں کرتا، اور لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب قریش نے اس بشارت کے نزول پر اس کو تمسخر کا نشانہ بنا لیا۔ ابی ابن خلف نے حضرت ابو بکر سے شرط لگائی کہ اگر 3 سال میں رومی غالب آ گئے تو وہ 10 اونٹ حضرت ابو بکر کو دے گا۔ جب آپ کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت ابو بکر سے کہا 3 سالوں کی بجائے 10 سال کی مدت مقرر کر لو، اور اونٹوں کی تعداد بھی 10 کی بجائے 100 کر دو، کیونکہ بضع کا لفظ جو ہے یہ 3 سے 9 سال تک کے لیے آتا ہے۔ تو 10 سال کی مدت مقرر کر لو اور اونٹوں کی تعداد بھی 10 سے 100 کر دو۔ اس وقت تو ایسے کوئی حالات نہیں تھے کہ روم کے غلبہ کا کوئی امکان نظر آتا، لیکن حالات نے یوں پلٹا کھایا کہ کیسرے روم نے تہیا کر لیا کہ اپنی شکست کا بدلہ ضرور لے گا۔ اس نے نئے سرے سے اپنی قوت جمع کی، ایران کے عقب سے حملہ کیا، فتح پر فتح حاصل کرتا گیا، یہاں تک کہ سب سے بڑے آتش کدے کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے جب ان کو تباہ کیا ان کی صلیب تک اٹھا کر لے گئے۔ اب کیسرے روم نے جب فتح حاصل کی تو ان کی جو عبادت گاہ تھی سب سے بڑی، جس میں ہر وقت آگ جلتی رہتی تھی، اس کو تباہ کر کے رکھ دیا، یعنی آخری حد تک ان کو بھی پہنچا دیا۔ فتح کی خبر مسلمانوں کو عین اس وقت ملی جبکہ وہ میدان بدر میں مشرکین کو اچھی طرح قتل کر چکے تھے اور فتح حاصل کر چکے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بیک وقت دوہری خوشی نصیب فرمائی۔ حضرت ابو بکر کو شرط کے 100 اونٹ مل گئے، مگر آپ نے انہیں صدقہ کرنے کا حکم دے دیا، کیونکہ جس وقت یہ شرط لگائی گئی تھی اس وقت تک جوے کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ جوے کی حرمت کے نزول کے بعد کفار سے شرط کے 100 اونٹ تو لے لیے گئے مگر انہیں صدقہ کر دیا گیا۔ تو یہ پیشین گوئی جو کہ ناممکن نظر آ رہی تھی 10 سالوں میں نہ صرف پوری ہو گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیوں سے مسلمانوں کا دل ٹھنڈا کر دیا۔ ایک تو قریش کے اوپر مسلمانوں کو فتح دے دی، اور دوسرے رومیوں نے ایرانیوں کو مغلوب کر دیا۔ اور اس طرح قرآن مجید کی 2 پیشین گوئیاں جو تھیں وہ اگلے چند سالوں میں پوری ہو گئی۔ میں انہی آیات کو ذرا دوبارہ دہرا دیتی ہوں تاکہ آپ کو حالات کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ رومی مغلوب ہو گئے قریب ہی کی سرزمین میں، اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد جلد غالب آ جائیں گے چند سالوں میں۔ اللہ ہی کا حکم پہلے بھی چلتا تھا، بعد میں بھی اسی کا چلے گا، اور اس دن مومن خوش ہو جائیں گے۔ کیسے خوش ہوئے؟ بدر کی فتح کے بعد یہ خوشخبری مسلمانوں کو ملی۔ اللہ کی مدد کے ساتھ اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ کی مدد کے ساتھ مسلمان خوش ہو چکے تھے، اور وہ زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے کبھی بھی خلاف نہیں کرتا، اور اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا یہ آیات قرآن کی حقانیت کی دلیل نہیں ہے؟ عرب ان ساری چیزوں کو ہر وقت دیکھتے رہتے تھے، مسلمان دیکھتے رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کے ایمان میں اضافہ بھی ہوتا رہتا تھا۔ وہ دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں اور آخرت سے وہ بالکل غافل ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنی جانوں میں غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین و آسمان اور جو ان کے درمیان ہے وہ حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور ایک
مقررہ وقت کے مطابق پیدا کیا ہے، اور اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرتے ہیں۔ اگر انسان اپنے نفسوں کے اندر جھانک کے دیکھے تو خود انسان کے اندر ایک بہت بڑی دنیا موجود ہے جو اپنے اندر بہت سے سبق آمیز پہلو رکھتی ہے۔ انسانی دماغ اور اس کی صلاحیتیں کمپیوٹر سے کہیں زیادہ ہیں۔ آج کمپیوٹر کو ہم ایک جادو کی دنیا سمجھتے ہیں، لیکن انسانی کمپیوٹر جو دماغ میں فٹ ہے اس کی قوتیں اس سے ہزاروں لاکھوں گنا بڑھ کر ہے۔ اسی طرح ماں کے پیٹ میں بچے کی پیدائش، اس کی نشو و نما، جسم میں دودھ بننا، یہ سب ایسی اشیاء ہیں جو پکار پکار کر خالق کائنات کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کے جسم میں کتنے نظام کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں تو صرف اتنا پتا ہوتا ہے کہ ایک چیز ہم نے کھا لی، وہ مزیدار تھی یا نہیں مزیدار تھی، اس کے بعد اس خوراک کو پیسنا اور اس خوراک میں سے مفید اجزاء کا خون میں شامل ہونا، اور جو فاضل اجزاء تھے ان کو فضلے کی شکل میں، پیشاب اور بہانے کی شکل میں نکال دینا، یہ سارے سسٹم کون چلا رہا ہے؟ ایک نہیں، ہماری جسم کے اندر دسیوں قسم کے نظام کام کر رہے ہیں۔ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب کوئی نظام خراب ہو جاتا ہے اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے جانا پڑتا ہے، اور اس وقت ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمارے اوپر صحت کے حوالے سے کی تھی۔ ایک جگہ میں نے پڑھا تھا، ایک پاؤں جب انسان کا چلتا ہے 1000 پٹھے کام کرتے ہیں تو تب پاؤں ہلتا ہے۔ ان 1000 پٹھوں میں سے ایک بھی جب خراب ہوتا ہے تو انسان کو سمجھ آ جاتی، اور کتنی محنت کے ساتھ اور کتنی تکلیف کے ساتھ انسان اس ایک پٹھے کا علاج کراتا ہے، اور وہ بھی تب ہوتا ہے جب اللہ چاہتا ہوتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا، اس کے لیے وہی آزمائش بن جاتا ہے اور انسان لنگڑا ہو کے رہ جاتا۔ کیا انہوں نے اپنے نفسوں کے اندر غور و فکر نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو زمین اور آسمان اور اس کے درمیان پیدا کیا ہے وہ حق کے ساتھ اور ایک وقت مقررہ کے لیے پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات کا کفر کرتے ہیں۔ کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا تو وہ دیکھتے ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے قبل تھے۔ وہ ان سے قوت میں زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ آباد کیا تھا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے۔ ان کی عمریں تم سے کہیں زیادہ تھیں، جسم اور قد تم سے کہیں بہتر تھا۔ ان کی مہارت کا حال یہ تھا کہ ایسے احرامات کا تعمیر کیے کہ آج اس جیسے احرام تعمیر کرنا ناممکن نظر آتا ہے۔ قوم سمود نے پہاڑوں میں جو عمارتیں تراش کر بنائی تھیں، ایسی عمارتیں ہمارے آج کے انجینئر بھی نہیں بنا سکتے۔ ان کے پاس ہمارے رسول واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تو ان پر ظلم نہیں کیا تھا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا کہ اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، تو اللہ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ پھر جن لوگوں نے برائیاں کی تھیں ان کا انجام برا ہوا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اللہ پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر دوبارہ اس کا اعادہ کرے گا اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے، کیونکہ انہیں عملی طور پر نظر آ جائے گا کہ ان کے شریک ان کی کوئی مدد نہ کر سکیں گے، اور ان کے لیے ان کے شریکوں میں سے کوئی سفارشی بھی نہ ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی لوگ الگ الگ گروہوں میں بٹ جائیں گے، تو جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے تو ایسے لوگ تو جنت کے باغوں میں خوش کیے جائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا، ہماری آیات کو اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلا دیا، تو ایسے لوگ عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ پاک ہے، جس وقت تم شام کرتے ہو تم اللہ کی پاکی بیان کرو، جس وقت تم شام کرتے ہو اور جب تم صبح کرتے ہو، اور اللہ کی حمد آسمانوں میں بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے، اور شام کے وقت اور جب تم ظہر کرتے ہو، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور زمین کو اس کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کر دیتا ہے بارش کے ساتھ۔ اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے، اور اس کی آیات میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تم انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، پھر تم انسان ہو اور خود پھل پھول رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا، اور پھر حضرت آدم ہی سے ان کا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے سے آج انسانوں کی آبادی
7 अरब तक जा पहुंची है। और उसकी निशानियों में से है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे जानों से ही तुम्हारी बीवियां पैदा की ताकि तुम उनके पास सुकून हासिल करो, और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर दी। इस बात में भी निशानियां हैं गौर व फिक्र करने वाली कौम के लिए। और उसकी निशानियों में से जमीन और आसमान की पैदाइश है, और उसकी निशानियों में से तुम्हारी जबानों और तुम्हारी रंगों का इख्तलाफ है। किसी की जबान अंग्रेजी, किसी की पश्तो, किसी की अरबी और किसी की उर्दू, और फिर चंद 100 मील के फासले के बाद लहजे का इख्तलाफ शुरू हो जाता है। इस वक्त दुनिया में हजारों जबानें हैं जो बोली जा रही हैं। इसी तरह रंगों का इख्तलाफ भी वाक़ई होता है। जितने लोग यहाँ बैठे हैं बेसिकली तो 2 ही रंग हैं, एक काला और एक सफेद। लेकिन अगर आप देखें तो जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं हर शख्स का रंग दूसरे से फर्क, हर शख्स का रंग दूसरे से फर्क है। ये भी किसने पैदा किया है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। इसी तरह इंसानों का जो इख्तलाफ है, साइंस ने आज हमें बता दिया है कि किसी भी इंसान की हैंड राइटिंग दूसरे से फर्क होती है, उसके फिंगरप्रिंट्स दूसरे से फर्क होते हैं, उसकी आवाज दूसरे से फर्क होती है, इसी तरह उसकी चाल दूसरे से फर्क होती है। और अगर पता नहीं अभी कितने फर्क हमें साइंस आहिस्ता आहिस्ता बताती चली जाएगी। इस बात में भी निशानियां हैं जानने वालों के लिए, और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात को सोना है और तुम्हारा दिन को अल्लाह का फजल तलाश करना है। नींद अल्लाह ताला की निशानियों में से बहुत बड़ी निशानी है। इंसान गम का मारा होता है, मुशक्कत के साथ उसका जिस्म टूट रहा होता है। इंसान सोता है, उसको रूहानी तौर पर भी मुयस्सर आता है, गम के बादल छट जाते हैं और वो अपने आप को ताजा दम महसूस करने लग पड़ता है। इसी तरह थकावट भी खत्म हो जाती है और इंसान एकदम ताजा दम होके दोबारा उठ खड़ा होता है, दोबारा इस जिंदगी की मुशक्कतें सहने के लिए। तो नींद अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी अल्लाह ताला की निशानी है। जरा उन लोगों से पूछ कर देखिए जिनको नींद नहीं आती। और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात को सोना और दिन को अल्लाह का फजल तलाश करना शामिल है। बेशक इस बात में भी निशानियां हैं उस कौम के लिए जो सुनती है। और उसकी निशानियों में से है वो तुम्हें बिजली, खौफ और उम्मीद के साथ दिखाता है, और आसमान से पानी नाजिल करता है तो उसके साथ जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदा करता है। इस बात में भी अकल करने वाली कौम के लिए निशानियां हैं। बारिश की उम्मीद पैदा होती है जो फसलों के लिए बाइस रहमत होती है, वरना बादलों ने कई टन के हिसाब से जो पानी उठा रखा होता है वो किसी भी जगह तबाही मचाने के लिए काफी है। इसके अलावा बादलों ने बिजली की सूरत में जो वोल्टेज उठाया होता है उसका अंदाजा 100 बिलियन वोल्ट के करीब है। चुनांचे ये बिजली अगर जमीन की जानिब लपके तो क्या कुछ तबाही ना वाक़ई होगी। लेकिन आप अल्लाह ताला की निशानियां देखें, अल्लाह ताला ने इन सबको मुसख्खर कर रखा है। और उसकी निशानियों में से ये भी है कि आसमान और जमीन उसके हुक्म से कायम है, और जब वो तुम्हें कयामत को एक दफा जमीन में से पुकारेगा तुम कयामत जमीन में से निकल खड़े होगे और हशर के मैदान में उसके सामने इंतजार करोगे। और उसी के लिए है जो आसमान में है और जो जमीन में है, तमाम के तमाम उसके फर्माबरदार हैं। और वो वही जात है जो पहली बार मखलूक को पैदा करता है और उसको दोबारा भी पैदा करेगा, और दोबारा पैदा करना उसके लिए ज्यादा आसान है। और उसके लिए जमीन और आसमान में बुलंद मिसालें हैं और वो जबरदस्त और हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हमें हिदायत की तौफीक अता قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح